हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म ना हो सके, अलीमा खान एक बार फिर सेनेटर मिसाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत पर इल्जामात। टीवी प्रोग्राम में बैठकर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ अलीमा खान और बहनों को एक बार फिर मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। बुशरा बीबी की बेटियों को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा 9 माह बाद मोदी ने अमरीकी दबाव कबूल कर लिया। $500 अरब की सरमायाकारी का मोदी का ऐलान। रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने का ऐलान भी कर दिया। बदले में ट्रंप ने टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। मोदी की तरफ से अमरीकी दबाव कबूल करने पर मीडिया और अपोजिशन जमातों की भारतीय वजीर आजम पर शदीद तनकीद। नरेंद्र मोदी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस अहम डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जंग के बाद क्रिकेट का मैदान भी सियासत की जद में आ गया। पाकिस्तान का इंडिया से मैच ना खेलने के फैसले ने हिंदुस्तान का कितना बड़ा नुकसान किया। क्या अब भी पाकिस्तान अपना फैसला बदल सकता है? अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में सीडीए की कारकर्दगी और करप्शन के इंकशाफात सामने आ गए। 3 माह में सीडीए के 113 अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज। 43 जाली प्लॉट अलॉट करने का इंकशाफ। हिना रब्बानी खर ने सीडीए चेयरमैन और अफसरान को रोस्ट करके रख दिया। कितने सीडीए अफसरान जेल गए? PSC की अहम तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज की बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि इंडिया और ट्रंप की जो है वो डील हो गई है। रात गए जो है वो ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो डील है, डील ब्रेक कर ली गई है, जो कि एक अरसे से जो है वो इंडिया कोशिश कर रहा था। और उन्होंने बेसिकली क्लासा साहब अनाउंस जो है वो ट्रंप ने ही किया है। इस दफ़ा आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का जंग का कॉन्फ्लिक्ट का जब उसकी जब डील जो है सीज फायर हुआ था, तो वो भी अनाउंस जो है वो ट्रंप ने किया था। और इस पर बहुत तनकीद हुई थी इंडिया के अंदर कि भाई एक थर्ड कंट्री जो आप कहते हैं कि हमारी कोई खारजा पॉलिसी में इंटरप्ट नहीं करेगा, ये कैसे आके जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो एक दफा फिर जो है वो अमेरिका ने ही अनाउंस किया है। ये बड़ी अहम चीजें हैं जो आज हुई है, डेवलपमेंट हुई है, और जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी कि शायद इतना जल्दी जो है, मतलब है ये इंडियन जितना वो खड़े हुए थे, जितना वो प्राउड दिखा रहे थे, और इंडियन के हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं वहाँ पे। तो जब ये मसला हो रहा था तो उस वक्त 1-2 इंडियन दोस्तों से बातचीत भी हुई, तो वो ना एक उनमें एरोगेंस थी, या मतलब मेल से पहले तो बहुत ज्यादा थी, बाद में भी उनको लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एक पावर हैं और हम पाकिस्तान नहीं है, कोई हमें झुका नहीं सकता। हमें तो साउथ आने देते थे, आपको जो है ना 5 मिनट नहीं लगते, आपको 10 मिनट नहीं लगते, आपको जो अमेरिकन कहते हैं वही कुछ करते हैं, आप तो उनके कॉलोनी हैं, तो आप फलाने हैं। वो सारा दिन हमें अपने आप को शो करते हैं कि हम जो हैं हम हैं, आपका हमारा कोई मुकाबला भी नहीं। अब देखा गया अमेरिका को हमारे मोदी साहब टक्कर गए और मोदी साहब जो है जवाब ही नहीं दे रहे। ये सारी चीजें हमने सुननी भी सही उनके मीडिया पे, उनको चीजों को। होता ये है कि सम टाइम आप अपनी कौम को ना बांस पे चढ़ा देते हैं, और स्पेशली पॉलिटिशियन चढ़ा देते होते हैं जस्ट फॉर, मतलब ये दुनिया का आसान तरीन काम है कि किसी को भी बांस पे चढ़ा दो कि आप दुनिया की बहुत बड़ी अजीम कौम है, हजारों साल की आपकी तारीख है, दुनिया आपके साथ बिजनेस करने को मरी जा रही है, $500-600 अरब के आपके फॉरेन रिजर्व हैं, 30-40 करोड़ की आपकी वो है, यहाँ पर आपकी मंडी है, या आपके पास एक मिडिल क्लास है, हर मुल्क आपके पास सौदा। हम अपनी मर्जी पे, अपनी टर्म्स पे हम डील करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है जगह जो नारा लगाया, तो जब वहां से आगे से वो टकरे उनको ट्रंप साहब, तो मतलब हम भी यही समझ रहे थे कि इंडिया डट गया है जनाब के वाकई वो कुछ करके दिखाएंगे। तो पता ये चला है कि जो डील की गई, सो पूरा इंडिया जो है वो चीख रहा है। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो होल ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त चीख रहा है। और तनकीद के अलावा जिस तरह की ये सुरेंडर कहें, फाल कहें, मतलब he has made मोदी साहब वो कहते बाइट द डस्ट। ट्रंप साहब ने एक बात तो साबित कर दी है, लाइक इट और नॉट, के जनाब कि अगर वो मोदी साहब इंडिया जैसे एक बड़े मुल्क को, जो बड़ी तीसरी चौथी अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, इकोनॉमिक हो या मतलब जो भी हो, कि जिन्होंने 8 इनके जहाजों के मुसलसल, जिन्होंने मई से लेके अब तक 9 महीनों में रोज वो जिक्र करते थे, कोई 200 दफा तो जिक्र किया है कि 8 जहाज गिर गए थे, 8 जहाज गिर गए थे। बोल भी देंगे कि इंडिया के गिर गए थे, एक ही बात थी ना, क्योंकि इंडिया ने तो कभी कोई पाकिस्तान को तो एक जहाज उन्होंने बरखा दत्त साहब ने गिरवाया था, मतलब F-16 अभी तक ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि F-16 जो गिरा तक उनके वो किधर गया है। तो वो तो कोई चीज पेश नहीं कर सके। अब जो इस तरीके की है, वो कह रहे हैं बहुत जबरदस्त डील है ये मोदी साहब ने की है,
لیکن انڈیا کے لیے نہیں, یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی مطلب ڈیل ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. مثلا ایگریکلچر کا دیکھ لیں, ایگریکلچر کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ $1.3 بلین کی اب تک ان کا ڈیفیسٹ تھا اس پہ. اچھا, انڈیا اس کو اوپن نہیں کرتا تھا, اپنے کسانوں کا تحفظ کرتا, جو وچ واز اے گڈ تھنگ کہ اپنے کسانوں کا, ہمارے یہاں کسانوں کا تحفظ نہیں کیا جاتا. ہمارے کسان پہلے بھی نگران حکومت کے دور میں لٹ گئے تھے, اب پھر لٹنے کے لیے تیار رہے, ابھی بھی ہم اور کسان ہمارا ڈس ایڈوانٹیج. انڈیا میں کم از کم کسانوں کو پروٹیکٹ کرتے رہے, وہ انہوں نے اوپن کر دیا. یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے خلاصہ صاحب, کیونکہ ابھی جب یہ ٹیرف کی پوری بات چل رہی تھی اس پہ انڈیا نے بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا کہ ہم جو ہے یہ اپنے مارکیٹ کسانوں کی جو ہے وہ ہم اوپن نہیں کریں گے دنیا کے لیے, ہم نہیں کر سکتے, ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. اس پہ باقاعدہ سٹیٹمنٹس آئی, لیکن اب جو ہے وہ یہ دوسرا جو بڑی تھی کہ وہ رشیا کے ساتھ آپ اتنے بڑے آپ کے بائیلیٹرل آپ کے تعلقات تھے, ابھی پیوٹن صاحب آئے بھی تھے, آپ بھی گئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ دیکھ لے $500 بلین کی آپ نے وہاں سے چیزیں خریدنی ہے, وینزویلا کا آپ نے مہنگا تیل خریدنا ہے. اب انڈیا میں مہنگائی آئے گی, جس کا رونا وہ رو رہے ہیں. اب تک ان کو مہنگائی کی ہوئی, ابھی مطلب ڈالر ان کا 82 سے 90 روپے تک گیا تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی انڈینز کی, ہم تو 280 پہ مزے میں مست ہیں بادشاہ, ہمیں تو اثر کسی چیز کا نہیں ہوتا. اب انہیں پتا چلے گا مہنگا آئل, کیونکہ سستا آئل آ رہا تھا ان کو سبسڈائز بھی آئل مل رہا تھا, پھر انہیں دنیا بھر میں بیچا. وہ جو جتنی بھی ان کو تھی, انہوں نے ایک ایک چیز کے 4-5 جو بڑی چیزیں تھیں. اچھا, یہ چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہم دیکھتے ہیں, اگر انڈیا نے یہ چیزیں مانی ہیں سپوزلی, اٹ مینز انہوں نے اس سے بڑا فائدہ تو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, کہ ان کی بھی اتنی ایکسپورٹ ان کو نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف کہ وہ $500 بلین کی ان سے وہ چیزیں بھی خریدیں گے, وہاں سے امپورٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایگریکلچر کو بھی کریں گے, اس کو بھی اوپن اپ کر رہے ہیں, رشین تیل بھی بند کر رہے ہیں وہ, اور بھی جو کچھ امریکنز نے کہا ہے. لگتا ہے یہ کہ انہوں نے ان کو پیپر بھیجا ہے کہ یہ شرائطیں سائن کر دیں, انہوں نے سائن کر دی ہیں. تو اس کا مطلب انہوں نے پوری کیلکولیشن کر کے انڈیا کو جو سفرنگ آ رہی تھی, ان کے یہاں بےروزگاری کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کی انڈسٹری مطلب ہے امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ان کا ایک ٹریڈ کا ایک والیوم ہے. ان کے آئی فون جو ہیں 70% لاسٹ ایئر یہ جو آئی فون مینوفیکچر ہوئے وہ انڈیا میں ہوئے, جو اگر یو ایس اے میں گئے ہیں. تو اگر ان کو مطلب مذاق اڑانا, ان کا وہ سارا کچھ کرنا کہ جو کام ہم نے 8 دنوں میں کر لیا تھا امریکہ کے کہنے پہ, انہوں نے 8 مہینے بعد کر لیا. اچھا, ایک اور اس میں مزے کی شرط رکھی گئی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہ ہمارا ٹیرف 18% ہوگا. ذرا یہ نوٹ کریں, اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ یہ فگر ہے, کیونکہ پاکستان کا 19% ہے. انہوں نے کہا ہمیں پاکستان سے 1% آپ نے کم دکھانے, ہم آپ کے سارے $500 ارب بھی مانتے ہیں, ہم ایگریکلچر بھی کھولتے ہیں, ہم وینزویلا سے تیل بھی لیں گے, ہم جناب یہ روس سے تیل بھی نہیں خریدیں گے, ہم جناب صاحب سے ہم کٹ کر دیں گے, جیسے مائی باپ کہتے ہیں کریں گے. لیکن پاکستان سے ٹیرف جو ہے نا ہمارا 1% کم ہونا چاہیے. یہ شریکے والی گفتگو ہے, مطلب یہ آپ کی شریکے والی گفتگو ہے کہ ہمارا ٹیرف جو ہے پاکستان کا 19% ہے, ہمارا 18 کر دیں تاکہ ہم کہہ سکیں دیکھ ہم نے پاکستان سے بہتر ڈیل لے لی ہے. لیکن پاکستان اتنی بڑی ان کو کنسیشن جو ہے نا وہ تو ہم نے بھی نہیں دی ہیں, جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے, جو آپ بٹ کوائن پہ, کرپٹو پہ, تو آپ مائننگ پہ, تو فلاں پہ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ یو؟ جو اصل چیز تھی جو ہندوستان پاکستان کبھی نہیں سمجھیں گے یا سمجھنا نہیں چاہتے, وہ یہ ہے کہ آپ آپس کی لڑائیاں کر کے, آپس میں جھگڑے کر کے اس خطے میں مطلب 2 بلین تو صرف آپ کے مطلب پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا بنتے ہیں. اگر سری لنکا, باقی مالدیپ کو نکال بھی دیں اس میں سے, آپ 2 ارب کے لوگ, کتنی بڑی ٹریڈ ہو سکتی تھی, کتنا بڑا یہاں پہ ایک دوسرے سے ہم فائدے اٹھا سکتے تھے. ہم بھی جا کے امریکہ سے اپنی ڈیلیں مارتے ہیں جس کاسٹ میں مارتے ہیں, انڈیا بھی اسی ہی بلکہ اس پہ جا کے پرائس میں. آپس میں ہم نے تعلقات ٹھیک نہیں کرنے, ہم نے جنگیں بند نہیں کرنی, ہم نے فیئرلی اپنے مسائل حل نہیں کرنے. ہم آپس میں نہ ملیں گے, نہ جلیں گے, نہ ایک دوسرے کو بات چیت کریں گے. ہمیں بھی امریکہ کی ضرورت ہے, ان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیرف کی جو آپ نے بات کی, اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ 18% تو انڈین گڈز پہ انہوں نے ٹیرف جو ہے وہ کم کر دیا ہے. امریکہ, شرط یہ ہے کہ امریکہ کے جو گڈز ہیں وہ 0% ہاں, یہ 0% اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا. یہ کیا ڈیل ہے زبردست. پاکستانی ضد میں کیا ہے کہ صرف 18% کر دے, پاکستان کا 19 سے ہمارا 1% کم. اور فل تنقید جو ہے وہ اس وقت اس ڈیل پر ہو رہی ہے, کانگریس کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی تنقید جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. یقین نہیں آ رہا کیونکہ بانس پہ چڑھا دیا نا کہ ہم دنیا کی وہ قوم ہے, دنیا ہم اپنی شرائط پہ ہمیں تھرڈ کنٹری کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں چاہیے. اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ سیاسی خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیوں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں اس قدر اختلافات نظر آ رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہی آ رہے ہیں, اور اس میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, جبکہ ایک بڑی موومنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ 8 فیب کو. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد وہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी किस्म की कमी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और 8 फेब को आज भी खैर बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी, वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन 8 फेब को जो है वो एक मूवमेंट निकालना चाहते हैं, उसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे अगर इख्तलाफात इसी तरह जारी रहे। स्पेशली हम देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो काफ़ी ब्लंट स्टेटमेंट जो है वो दे देती हैं अक्सर उन लोगों के हवाले से जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमएनए शेर अफजल मरवत साहब, इन्हीं से जानते हैं कि क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हम कोशिश करेंगे दोबारा, मेरा ख्याल है दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट कर लें। हमारे साथ ही मौजूद थे तो हम वापस जो है वो उनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब तक मैं क्लासर साहब से जो है वो पूछ लेती हूँ। क्लासर साहब, अलीमा खान साहिबा ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स दी है मिसाल यूसुफजई और मरवत साहब के हवाले से कि ये तो प्रोग्राम्स में बैठ के इनको टारगेट दिया हुआ है। ये बड़ा एक, इसमें हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। हैरानी इस बात की, नई चीज इसमें तो कोई नहीं है। वो पहले मरवा साहब पे और उन पे मिसाल साहिबा पे वो तनकीद करती रही हैं। आज उन्होंने जो फिर इनडायरेक्टली अटैक किया वो बुशरा साहिबा पे क्या अटैक किया है। उन्होंने कहा ना वो जिनके वो कहने पे वो बात करती हैं, जिनके कहने पे वो ये सारी चीजें करते हैं, सबको पता है। अगर मरवत साहब हैं तो उनसे पूछें। जी, मरवत साहब से ही पूछ लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। मरवत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब बताइएगा, अलीमा खान साहिबा ने एक दफा फिर आपको याद किया और कहा कि मिसाल यूसुफजई और मरवत साहब जो हैं दोनों को टारगेट दिया हुआ है, शोज में बैठ के जो है वो मुझे जो है वो टारगेट करें, यानी कि अलीमा खान साहिबा को टारगेट करें। क्या कहेंगे इस हवाले से? अलीमा खान को किसी को उनको टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी आवाज बापता और एम्बिशियस है कि जो वो कुछ करती फिर रही है उसके अपने अमाल और अफआल, उसके किरदार की और पार्टी में उसके मशकूक और मुतनाज़ा किरदार की गवाही देते हैं। मोहतरमा जो है उसको खान ने अलग वाज़े तौर पे मना किया हुआ है कि पार्टी के मामलात में वो नहीं बोलेगी, बल्कि डॉक्टर साहिबा जो है वो इस पे जो है नफुशाई करेगी। और दूसरा ये फैसला किया था जिस पे पार्टी की नोटिफिकेशन मौजूद है कि पार्टी के मामलात जो है वो पब्लिक में शेयर नहीं होंगे। मोहतरमा आए दिन किसी न किसी को लताड़ती रहती है। वो पार्टी पे कब्जा की कोशिश में इतनी एम्बिशियस हो चुकी है कि जो भी थोड़ी बहुत मुदाखलत या रुकावट देता है तो उसको समझ नहीं आती कि किस तरह उनको कच्चा चबा जाए। बाकी जो है जो ये दूसरों पे इल्जाम धरती है, खुद आज तक ये वजाहत दे दे कि इसके बेटे 3 दिनों में कैसे छूट गए, और ये वजाहत दे दे कि पंजाब हुकूमत को क्या इन पर हम आ गया कि आज तक उन्होंने वो जमानत जो हुई थी उसकी मनसूखी की दरखास्त दायर नहीं की, जबकि सनम जावेद और आलिया हमजा वगैरह जो है उनकी बेल कैंसलेशन तक तो सुप्रीम कोर्ट को चले गए थे। साथ में मोहतरमा जो है पंजाब में आलिया हमजा को जो है पीछे उन्होंने काम करने नहीं दे रही है। केपी में एक मुतारिफ ग्रुप उसने पैदा किया हुआ है और क्योंकि मुजरम भी अंदर है, मैदान इसके लिए साफ है, तो लिहाजा जो कोई बात नहीं मानता है। अब ये मिसाल यूसुफजई घर से मेरे अपने भी कोई उनके साथ बातचीत नहीं है, लेकिन मिसाल यूसुफजई वकील है और वो उसका वाइड कसूर ये है कि वो मुझे भी तर्जमान है, वरना वो भी मेरे साथ उसकी लड़ाई हुई थी और ट्विटर पे जो है लगी हुई थी। वो भी किसी को माफ नहीं करती है, लेकिन उसने भी अपने ट्वीट में उसको याद दिलाया है कि खान ने तो आपको मना किया, लेकिन खान की इनको परवाह की तरह, खान को परवाह होती तो ये और इसका मीडिया इस तरह का मखलूक किरदार अदा कर रहा होता। लेकिन ये बताए ना, आप अलीमा खान पे जब इतनी तनकीद करते हैं तो अभी तो वही फेस हैं, वही कोशिश कर रही हैं, वही दिन रात वहां पे अडियाला के बाहर मौजूद होती हैं, पूरी पार्टी जो है वो उनके पीछे खड़ी है, सोशल मीडिया उनके बस में है। तो देखा जाए तो कोशिश तो वही कर रही हैं। अब वो जेन्युइन कोशिश है नहीं है, वो तो आपका एक व्यू है कि वो पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं, लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि उनकी पूरी फुल जो है ऑन कोशिश है कि किसी तरह खान साहब के लिए जो है वो कोई रिलीफ लाया जा सके।
ان کی لازوال اور بے مثال قربانیوں کی جو آپ مجھے بتا رہی ہے، کوئی ایک مثال دے دیں یا ایک بات بتا دیں کہ اس کی ایک قربانی بتا دیں، کیا ہے، کیا کوشش ہے جو اس نے کی ہے خان کی رہائی کے لیے یا پارٹی کے کاز کے لیے؟ آپ مجھے ایک کوشش بتائیں۔ جیل میں تو مروت بھائی جیل میں تو وہ بھی رہی ہیں، کوئی جیل ہم والی جیل میں لے گئے تھے ہفتہ 2 ہفتے، تو انہوں نے بھی جیل اپنے بھائی کے لیے بھگتی ہوئی ہے سر۔ وہ تو اپنے بھائی کے لیے اس میں 2 ہفتے تو نہیں مکتی ہے، 9-10 دن سے، لیکن ہم تو خان کے بھائی کی نہیں ہے، اور 3 دفعہ جو ہے جیل بکتی ہے۔ تو یہ رشتہ جو ہے، اور وہ خان کی کیا لگتے تھے جو 26 نومبر کو پیوند خاک ہو گئے اور جو 9 مئی کو پیوند خاک ہو گئے۔ یہاں اگر رشتہ داری ہے تو آپ کے اوپر پانی کا پڑ جانا جو ہے یہ لازوال قربانی ہو گئی، اور جو ہمیں پورا سال یہ بگاتے رہے، مارتے رہے، گھر گراتے رہے، گولیاں چلاتے رہے، وہ کس کاتے میں گئے؟ اور دوسرا ان کے بھائی، ان کے پارٹی کے ساتھ ہم نے برا کیا ہے؟ پارٹی کی خدمت کی، پارٹی کو اٹھایا، اور نہ یہ تو سارے بزدل لوگ تھے۔ خود یہ 9 مئی کی بات کدھر تھی؟ 8 فروری تک کہیں کسی کو نظر آئی ہے؟ تو لہٰذا اس وقت جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی، میاں نواز شریف صاحب کی مرحومہ بیگم صاحبہ تو نکل گئی تھی اپنے نیت کے لیے، اور یہ محترمہ جو ہے پانی جو ہے اس کا انتظار ہوتا ہے کہ پانی کا چھڑکاؤ ہوگا تو قربانی جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اچھا سر، یہ آج جو انہوں نے بات کی ہے، آپ اس کو کیونکہ آپ یہ بہت ساری چیزیں اندر کے جانتے ہیں جو ہم آؤٹ سائڈر نہیں جانتے، آج جب مشال یوسفزئی صاحبہ پہ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کی زبان بولتی ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ بشرا صاحبہ کی ترجمان بھی رہی ہیں، انہی کی شاید کہنے پہ وہ سینیٹر بھی بنی ہے، تو شی واز ریفرنگ ٹو بشرا صاحبہ۔ تو اس کا مطلب علیمہ خان صاحبہ اور بشرا صاحبہ کے درمیان ابھی تک فالٹ لائنز اور ڈفرینس آف اوپینین وہ موجود ہیں، جس کا اظہار اوپنلی کیمرے پہ کیا ہے۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واز شی ریفرنگ ٹو بشرا صاحبہ کہ وہ ان کو کہتی ہیں تو اس لیے میرے اوپر اٹیک کرتی ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ؟ دیکھیے، مشال یوسفزئی صاحبہ اور وہ ایک انٹرویو میں تھی اروائی پہ، تو ادھر یہ ہار کا سلسلہ چل گیا، یہ جو ہار جس میں توشاخانہ 2 میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس ہار کو جو ہے بشرا بی بی نے اسے کسی نے ہتھیایا ہوا ہے، اور جو گفتگو ہوئی وہ بڑی مانیفیسٹ تھی، شاید اسی پہ تلملائی ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا گفتگو تھی؟ تھوڑی سی اگر ہمارے ویورز کے لیے شیئر کر لیں کہ جس پہ علیمہ خان صاحبہ کو غصہ آیا ہے اس مشال پہ۔ میرا خیال ہے بشرا بی بی کے کیمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ہار جو ہے وہ محترمہ کے ہاتھ لگ گیا تھا، علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ اسی وجہ سے غصے میں آئی ہیں۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا مشال یوسفزئی نے یہی بات کی تصدیق کی تھی، اور یہی بات سب سے پہلے میرے پاس تو دیگر ذرائع سے بھی شیئر ہوئی تھی، لیکن اس کی تصدیق بشرا بی بی کے بیہاف پہ مشال نے مجھے بھی کی تھی۔ لیکن یہ بتائیں، مطلب آپ تو سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو سر، کہ جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کو ملے ہوں گے، بشرا صاحبہ کو ملے ہوں گے، انہی کا سٹاف، انہی کا ملٹری سیکریٹری، انہی کا آگے وہاں پہ جو کسٹوڈین ہے بنی گالہ، تو اس میں یہ علیمہ خان صاحبہ تو وہاں پہ نہیں آتی جاتے۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ علیمہ خان صاحبہ بنی گالہ گئی ہوں، کبھی خان صاحب کے وہ ملنے وہاں پر گئی ہوں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو ان کے ہاتھ کیسے لگ سکتا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو بشرا صاحبہ کے پاس تھیں، ان کی کسٹڈی میں تھیں سر، ان کی تو آڈیو بھی آئی تھیں، آپ نے سنی ہوگی ساری۔ علیمہ خان صاحبہ کو تو آنا جانا نہیں تھا وہاں پہ بنی گالہ میں سر، ان کو کہاں پہ ان کی وہاں پہ ریچ میں تھا ہار وغیرہ؟ لیکن میں خود اس حوالے سے صرف مشال یوسفزئی کے بیان پہ ریلائی کر رہا ہوں سر، جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہار جو ہے بشرا بی بی سے ہتھیایا گیا، اور باقی چونکہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان تھے۔ آپ کیونکہ جج بھی ہیں سر، وکیل بھی ہیں، یہ جو آپ نے 2 دفعہ استعمال کیا، 3 دفعہ لفظ کے وہاں پہ ان سے وہ کیا گیا، ہتھیایا گیا ہار جو ہے، آپ لیگل آدمی ہیں، اس پہ تو بڑی بحث ہوتے ہے۔ ہتھیایا گیا اس کو آپ کیسے مطلب ایکسپلین کریں کہ چھین لیا گیا، کسی کو باتوں میں ورگلا کے ان سے وہ بچوں کو نہیں کر لیا جاتا، چھوٹی موٹی کر کے کوئی چیز لے لی جاتی ہے، تو مطلب اس کو کیسے کہیں گے کہ آپ نے کہا ہتھیا لیا گیا؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ورڈ سر۔ دیکھیے، یہ اس میں سزا بشرا بی بی کو بھی ہو گئی نا۔ اچھا، اور خان میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ جب
یہ کیس آیا سامنے اور یہ ہار کا ذکر چل پڑا تو بطور وکیل میں نے بھی اور 2-3 اور وکلاء صاحبان نے بھی خان صاحب کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ ہار ہمیں واپس کرنا چاہیے. واپس کس کو کرنا چاہیے؟ مطلب خانے میں جانا چاہیے. خان نے اسے اتفاق کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پیغام بشرا بی بی اس وقت باہر تھی، گرفتار نہیں تھی، تو یہ پیغام ان کو دیا گیا جس پر انہوں نے پھر یہ انکشاف کیا کہ یار تو اس کے پاس نہیں ہے، کسی اور نے آ کے آیا. بعد میں پھر پارٹی کے ذرائع نے اور پھر مشال نے اس کی تصدیق کی بشرا بی بی کے بیاف پہ کہ شاید ان کی دعوے داری ان پہ ہے، لیکن میں اس معاملے میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں رکھتا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے ایک بڑی اہم بات انکشاف کر رہے ہیں آپ مروت صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور کچھ اور وکیل جو آپ کے تھے خان صاحب کے، آپ نے عمران خان صاحب کو پرپوز کیا کہ یہ جو کیس ہے اس میں جو ہار ہے جس پہ سارا کیس ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ہمیں توشہ خانہ میں جمع کرا دینا چاہیے، اور خان صاحب نے آپ سے اگری کیا. اور جب بات کی گئی بشرا صاحبہ سے انہوں نے کہا مجھ سے تو وہ انہوں نے ہتھیار لیا ہے اور میرے پاس تو نہیں ہے. دیٹس واٹ جو مجھے سمجھ ہے آپ کی گفتگو کو، دیٹس یہ ایسے ہی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو امپریشن ملا ہے، اور دیکھیے اس بات کی صحیح داستان مشال یوسفزئی کو اچھی طرح معلوم ہے، اور شی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن کہ وہ اس پہ روشنی ڈالے، کیونکہ یہ انہوں نے کنفرم کیا تھا بشرا بیوی کے پارٹ پہ یا آن بہاف کہ انہوں نے دعوے داری محترمہ علیمہ خانم پہ کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے منع کیا تھا ان کو علیمہ خان صاحبہ کو، کہ باتیں آ بھی رہی تھی کچھ اور لوگوں نے بھی کیا کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، تو خان صاحب کی تو پھر وہ گفتگو ان کی ہدایات کو نہیں مان رہی، نمبر 1. دوسرا ہم نے سنا تھا کہ پہلے آپ کے ساتھ یا مشائل کے ساتھ تو چلو پرابلم چل ہی رہے تھے، اب وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی اختلافات ان کے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس سر؟ جی بالکل. بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بیرون ملک جانا ہے، پارٹی کے لیے چند اکٹھا کرنا ہے، اور یہ ECL میں اس کا نام تھا تو یہ اس کے لیے ہائی کورٹ بھی گئی تھی. تو بیرسٹر گوہر سے انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ اس پہ آرمی چیف کو کال کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ میرا نام ECL سے ہٹایا جائے، جس پہ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے نام ECL میں ڈلواتا پھرے، اور نہ میں یہ ایسے کام کر سکتا ہوں، اور اگر آپ مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہیں تو اس تقاضے سے بھی میں بدنام ہوں گا. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی گرمی ہوئی، اور جس کے دوسرے دن یا تیسرے دن انہوں نے کمپین لانچ کر دی کہ بیرسٹر گوہر نے خان صاحب سے ملاقات سے انکار کیا ہے، جبکہ کوئی نہ ملاقات کی افر ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کو اور نہ انہوں نے انکار کیا تھا. اور یہ ایک بیرسٹر گوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، جنید اکبر خان کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے پیچھے پڑی تھی، اور آج کل میرے خیال ہے شیخ وقاص صاحب بھی جو ہے اس کے منصب کے پیچھے بھی پڑی ہے، عالیہ حمزہ کے پیچھے پڑی ہے، تو میرے پیچھے تو پڑی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی. آپ کی جو مطلب ایکس پارٹی ہے اس میں تو لگتا ہے گڑدھال مچا ہوا ہے، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں گڑدھال مچ جانا، بڑا ایک لیول کی کنفیوژن پھیل جانا، جو لڑائی جھگڑے ڈانگ چھوٹے جو آپ نے 7-8 باتیں بتائی ہیں. دوسرا آپ کی بیرسٹر گوہر صاحب سے اس کی کنفرمیشن آپ نے کی تھی کہ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ ECL سے آرمی چیف کو کہہ کر نکلوائیں، آپ کی انہوں نے کنفرم کیا آپ کو؟ میں بالکل حلف بالقرآن پہ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی کنفرم کیا. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے پھر کمپین شروع کروائی ان کے خلاف، یہ بیرسٹر گوہر کے خلاف کہ جناب کہ یہ ان کو ملنا جو آفر ہوئی اور نہیں ملنا چاہتے تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی آفر نہیں ہوئی تھی. وہ ٹھیک بات ہے آفر نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا جی اکیلے میں نہیں ملوں گا عمران خان صاحب سے، ان کی بہنیں ہوں گی یا ان کا کوئی وکیل ساتھ ہوگا. یہ تو ہم نے خود سنا ہے ان کا کلپ جو ہے، تو وہ اکیلے کیوں نہیں ملنا چاہتے خان صاحب سے؟ انہوں نے خود ریکارڈ پہ کہا کہ میں نہیں ملوں گا، میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. تو کرائسس آف کانفیڈینس ہے، انہیں شک تھا کہ مل کر آؤں گا پھر میرے اوپر تبرے پڑے جائیں گے اور مجھے کوئی مطلب کوئی 100 الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا. وائی واز ہی افریڈ آف؟ خان صاحب سے اکیلے ملنے میں کیا مسئلہ تھا سر؟ آفر تو چھوڑ دینا، وہ بات کی بات ہے سر. خان صاحب کے جو پیغامات ہوتے ہیں نا جی، وہ پیغامات ہو بہو باہر لوگوں کو یا متعلقہ لوگوں کو پہنچانا جو ہے یہ بڑا سنگین جرم ہوتا ہے. اچھا. اور جب تک ٹرم نہیں ہوتے، ٹویسٹ نہیں ہوتے، اپنی مطلب کی چیزیں اس میں ڈال نہیں لیتے ہیں، تب تک خان کا کوئی حکم نامہ جو ہے وہ باہر جاتا ہی نہیں. یہ مشال یوسفزئی کی جو سینیٹرشپ کا فیصلہ تھا یہ خان نے فیصلہ کر دیا تھا، اور بیرسٹر صاحب کو کہہ بھی دیا تھا کہ آپ اناؤنس کر دیں
انہوں نے روکا تھا ان کو کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے, ہم نے یہ فیصلہ واپس کروانا ہے. اور پھر کہیں 3-4 دن کے بعد جا کے BSF نے یہ اناؤنسمنٹ کی. تو یہ ایک فیصلہ نہیں ہے, 20 فیصلے ایسے ہیں جو خان کے نام پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب عمران خان صاحب سے اکیلے مل کر ان کے پیغامات کا, میسیجز کا بھاری پتھر اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ 4-5 لوگ ہونے چاہیے ان کی موجودگی میں, وہ یہ پیغامات جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں وہ آگے شاید ڈیلیور نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عرض کروں, پہلے میکینزم یہ تھا کہ بیانات خان کے پیغامات میں بھی ایک زمانے میں جو ہے پہنچاتا رہا ہوں. تو خان کی جو پیغامات ہوتے تھے بعض اوقات خان مجھے کہہ دیتے تھے کہ این باہر نکل کے فوراً مجھے تو یہ بتا دے. اچھا. اور میں بتا دیا کرتا تھا, جس پر کچھ لوگ پارٹی کے اندر بڑا فروختہ ہو گئے کہ بھائی اس سے جو ہے ان کے مقاصد کو نقصان پہنچتا ہے. تو جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ خان کی طرف سے کوئی بھی پیغام آئے گا وہ پہلے جو کے سامنے رکھا جائے گا, اس کی کانٹ چانٹ ہوگی اور پھر پبلک کے ساتھ شیئر ہوگا. اچھا. تو یہ جو بیسگور صاحب ہے, بیسگور صاحب جھوٹ بول نہیں سکتے, اور اس نے وہی بولنا تھا جو خان نے کہنا تھا. تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خان صاحب ایک بات کر دیتے ہیں, وہ باہر آ کے ہو بھی جاتی ہیں, دوسری پیشی پر جب جاتے ہیں اور کنفرنٹ ہوتے ہیں تو خان صاحب کو یا یاد نہیں رہتی ہے یا پھر حالات چینج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی گواہ ضرور ہونا چاہیے. تو پھر تو مروت صاحب خان صاحب کے میسیجز کا بوجھ تو علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں ہی اٹھا رہی ہیں نا؟ وہ تو بوجھ اس لیے اٹھا رہی ہے کہ وہ سارا بوجھ جو ہے نا اسی بیانات میں اپنا بوجھ بھی شامل کر کے پارٹی پہ ڈال دیتی ہے. اچھا, یہ ابھی جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے جیل میں کہا تھا کہ جا کر ان کو بتاؤ کہ استعمال کرنے کے بعد انہیں کرش کر دیا جائے گا. تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ میسج بھیجا علیمہ خان صاحبہ نے. دوبارہ کہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ ان کو بتاؤ کہ استعمال کرنے کے بعد انہیں کرش کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی ذات ہے, کوئی کرش نہیں کر سکتا ہے, کوئی بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا ہے. آج علیمہ خانم کو سوچنا چاہیے وہ کہاں پہ کڑی ہے. یہ ہم پہ الزامات درتے خود کتنی ایکسپوز ہو گئی. تو کیا فائدہ ہوا اس کو؟ پارٹی میں اس نے نا امیدی پہ لائی, مایوسی پہ لائی, اور اب اس کے ہر ایک بات اور حرکت کو سب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ خود اس نے اپنی زبان سے کمایا, کتنے لوگوں سے یہ لڑی ہے. اور علی امین خان کے ساتھ علی امین خان کیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ مروت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو اب تک پی ٹی آئی میں اب بھی جو اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ کافی بلنٹ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دے دیتی ہیں. مشال یوسفزئی کے حوالے سے بات کی انہوں نے, شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات کی کہ ان کو تو کام ملا ہوا ہے, یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. اس حوالے سے وہ ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. پی ایس سی کا اجلاس تھا آج اور کلاسر صاحب وہاں پہ موجود تھے. کیا انکشافات ہوئے وہاں پر, خاص کر کے سی ڈی اے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے انکشافات ہوئے. بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ ان کو دیا گیا. پاورفل کمیٹی جو ہے وہ مانی جاتی ہے. کلاسر صاحب آپ ایک عرصے سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں, آج بھی آپ وہاں پر موجود تھے. کیا ہوا آج؟ 25 سال سے کور کر رہا ہوں. 25 سال سے کور کر رہے ہیں. تو اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی آج سی ڈی اے کی, اور ان کے آڈٹ پیرے تھے, اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ انڈر ڈسکشن تھی جی. اور چیئرمین سی ڈی اے جو ہے محمد رنداوا صاحب بھی آئے ہوئے تھے, سیکریٹری آغا صاحب جو ہیں داخلہ کے وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان کے وجہ سے ایز اے جینٹل مین اکثر لوگ اور ممبران جو ہیں دیگر بھی ان کی تعریف کرتے. میں نے بھی دیکھا آغا صاحب جو ہیں ایز اے جینٹل مین, لگتا ہے ان کی گفتگو سے پرانے وہ جو بیوروکریٹس کی نا ان میں لوگ کو ٹچ نظر آتا ہے. خیر, آج یہ پتہ چلا ہے وہاں پہ ایف آئی اے بھی آتی ہے, وہاں پہ اور بھی جتنے بھی محکمے مین ہوتے ہیں جن کا ان سے کرپشن سے, انیفیشنسی سے, فراڈ سے, اسکینڈل سے تعلق ہوتا ہے, اس میں ایف آئی اے بھی آتی ہے, اس میں پیپرا بھی آ جاتے ہیں, فنانس بھی آ جاتی ہے, آڈٹ تو آیا ہی بیٹھا ہوتا ہے, وہ چارج شیٹ کرتا ہے. آج پتہ یہ چلا ہے, میں ذرا اس کو مختصر کروں, ٹائم تھوڑے, حالانکہ ان چیزوں کو ہمیں زیادہ ٹائم دینا چاہیے کہ ملک میں لوٹ مار ہو کس پیمانے پہ رہی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں سن کے کہ لگتا ہے انی مچی ہوئی ہے اور کوئی بندہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا. آج وہاں پہ آئے ہوئے تھے افضل خان نیازی صاحب ہیں, ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ان کا سیل ہے ایف آئی اے کا, تو وہ بھی ایف آئی اے نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں سارے تو وہ ان کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. آج یہ پتہ چلا ہے مختلف جب وہاں پہ انہوں نے آ کے رپورٹس پیش کی, آڈٹ کی کہ فلاں بھی اسکینڈل ہوا, 43 پلاٹ سے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, ان کی الاٹمنٹ کر دی گئی.
اسی طریقے سے جو لینڈ کی آپ نے ایکوزیشن کرتے ہیں، آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں افسران نے اور ملازمین نے بیٹھ کے جعلی انہوں نے شناختی کارڈ پہ آئیڈینٹیٹیز وہ ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کروڑوں اربوں کے انہوں نے جناب وہاں پہ پیمنٹس کر دی. فراڈ دیکھتے ہیں ذرا تو پتہ چلا ہے جناب کتنے گرفتاریاں ہوئی ہیں. گیس کریں پچھلے 3 مہینوں میں جناب پتہ یہ چلا ہے 115 سی ڈی اے کے افسران، ملازمین اور دیگر لوگ جو ہیں پچھلے 3 مہینے میں ایف آئی نے گرفتار کیے ہیں. اچھا جناب علی یہ ذرا ذہن میں رکھیں، 115 3 مہینوں میں، اور تقریباً سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. یہ بھی اسی پہ انہوں نے مزے کی بات کی. سلیم مانڈوی والا صاحب بھی تھے کمیٹی میں نے نوٹ کیا ہے. نو آفنسز ٹو سارے بڑے اچھے لوگ ہیں، میں یہی کہوں گا مجھے بین ہی نہ کر دیں، میں صاحب کو تو دشمن بنا چکے ہیں اللہ کے فضل سے. مس سے آج ہنا ربانی خان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے روسٹ کر کے رکھ دیا چیئرمین سی ڈی اے کو اور چیئرمین ان کو سی ڈی افسران کو. نوید قمر صاحب بڑے انتہائی ذہین اور بڑے اچھے کوسچنز وہ کرتے ہیں میرا. اور پھر میں نے دیکھا سلیم مانڈوی والا صاحب، باقی کی کمیٹی بنا دی گئی بہت بڑی، 30-20 کمیٹی کے ممبر ہیں وہ. اب مطلب ہے وہ کیا گنجی نہائے گی نچوڑے گی. 30 ممبر ہوتے ہیں کسی کمیٹی کے، یار خدا کا خوف کریں. اٹ شوڈ ہیو بین 10-12 ہونی چاہیے تھی زیادہ سے زیادہ، اتنی ہو سکتا ہے. خیر وہ جو بھی تھا. اب اس میں پی ایس سی کے پہلے ممبران ہوتے تھے، اس میں یہ پی ٹی اے کے جنید اکبر صاحب. جنید اکبر صاحب میں پہلے بھی کہتا ہوں اچھی کمیٹی چلا رہے تھے، ان کا کمیٹی چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے. پی ٹی اے کے چلے جانا حکومت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. فائدہ یہ ہو رہا ہے آپ جناب بیٹھ کے کہ وہ لابنگ کر لیتے ہیں. آج جیسے چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں اتنے سارے ان کی انیفیشنسی سامنے آئی ہیں، ان کی وہاں پہ فراڈ سامنے آئے ہیں. سی ڈی اے کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی ذاتی بات نہیں کر رہا. فراڈ سامنے ہے کہ 115 جن کی ادارے میں لوگ پکڑے جائیں کرپشن پہ، سکینڈلز پہ، اس کے باوجود بھی ان کے ادارے کی تعریفیں ہو رہی ہوں اور وہاں پہ ہمارے دوست بیٹھے ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو چکے ہیں کمیٹی میں، تعریفیں ہو رہی ہیں. وہ لابنگ کے ماسٹر ہیں. محمد علی رندھاوا صاحب سے بہتر لابنگ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے پچھلی کمیٹی میں وہ سمیاتی کمیٹی میں وہاں پہ شہری رحمان صاحب جنہیں ہم یہ سو کال سمجھتے بڑی دبنگ ہیں، کسی کو روب میں نہیں آتی، کسی سے مینج نہیں ہوتی، بڑی فری مائنڈ ہیں اور بڑی قابل ہیں، اگر وہ بھی اس دن وہاں پہ یہاں پہ رندھاوا صاحب کے روب میں بیٹھی تھیں اور ڈری ڈری خوف زدہ تھیں، امیجن کر لیں باقی جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب وہ ایفیکٹیولی ان کے رندھاوا صاحب کا اسکول آف تھاٹ پتہ کیا ہے؟ میٹنگ میں جانے سے پہلے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وہاں پہ ایک پروفیشنل دھلائی ہو سکتی ہے، وہ لابنگ کرتے ہیں. وہ ہر ایک وزیروں سے بھی ملیں گے، وہ صحافیوں سے بھی ملیں گے، ادھر ادھر سے ممبران کو بھی ملیں گے، مینج کروا کے جاتے ہیں. سو آج اتنا جس ادارے کا 115 کے قریب بندہ گرفتار ہوا ہو پچھلے 3 مہینوں میں، اور اس میں کچھ ممبران بیٹھ کے انکلوڈنگ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو وزیر صاحب، وزیر اس کمیٹی میں کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. وہ کہیں کہ جناب ان سے بہتر تو کوئی کچھ انہوں نے مطلب اس میں بات کریں گے کل، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بند کریں اس ڈرامے کو. پھر یہ مطلب اگر آپ نے بیٹھ کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، جس ادارے کا 115 اور ڈیفینڈ کا ان کا ممبران ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چیئرمین کو ضرورت نہیں پیش آتی. رندھاوا صاحب بڑے نیک انسان ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، ہینڈسم ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کارکردگی جو بات انہوں نے کی ہے وہاں پہ ہنا ربانی خان صاحبہ نے، وہ کہ بھائی صاحب یہ کو آپ کی ذاتی فارم میں دل کریں گے تو ہم یوں کر لیں گے، دل کرے گا تو نہیں کریں گے، رولز جو ہیں فالو کرے نہ کرے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہنا ربانی خان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، انہوں نے نوید قمر صاحب نے کی، اور انہوں نے سلیم مانڈوی والا صاحب نے. باقی تو وہ لگ رہا تھا تبلے پہ سنگت دی جا رہی ہے. واہ واہ بلے بلے کیا بات ہے. چلے مزید جو ہے وہ ہم اس پہ ڈیٹیلز جانیں گے کلاسر صاحب سے آگے آنے والے دنوں میں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.